अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और मैं कहती हूँ ये कवि मोमिन की पहचान है। जहाँ पर हम बहुत से अपने जिस्मानी एस्पेक्ट्स पे परेशान होते हैं, हम अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, वहाँ पर हमें एक एरिया बहुत मुतासिर करता है, और वो है हमारे बाल। यानी सर के बालों की वजह से लोग कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। सर के बाल लोगों की एक पहचान है। जितना ज़्यादा लोग अपने बालों पे तवज्जो देते हैं और उसके लिए कंसर्न रहते हैं, इसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है, और जो लोग दीन की समझ रखते हैं या दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, फिर वो परेशान होते हैं। ख़ास तौर पे जब वो कोई इश्तिहार देख लेते हैं और जब वो देखते हैं कि किसी के बहुत थिक बाल हैं, डैंड्रफ नहीं है और बहुत जुल्फ़ें हैं लंबी लंबी, तो उस पे वो क्या करते हैं, वो अपने बालों को देख के कहते हैं आई हैव अ बैड हेयर डे। तो इस मामले में हमारा दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है, ज़रा सा उसको समझते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें बहुत से और ज़िंदगी के मामलात में रहनुमाई दी, तो बालों के सिलसिले में भी हमें रहनुमाई मिलती है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि बालों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। एक शख्स एक हदीस में देखते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और बाल उसके बिखरे हुए हैं, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया और उसको कहा कि वो अपने बालों को नीट करे, संवारे। इसी तरह जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ किसी भी मार्के पे जाते थे और वहाँ से वापस आते थे, तो सब सहाबा इकराम को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि वो शहर से बाहर रुकें, अपने घर, अपने जो ज़ौजा हैं उनको पैगाम भेजा जाए कि अब हम आने वाले हैं, और फिर वो अपने आप को पूरे सिंगार के साथ और तैयारी के साथ अपने हस्बैंड्स को रिसीव करें। और ऐसे मामले में हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे ज़िक्र आता है कि जहाँ वो अपने आप को संवारें, उसमें बाल भी संवारें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि जब हमने अपने बालों में कंघी करनी है या बालों को संवारना है, तो उसके लिए हम अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। एक हदीस से हमें पता चलता है, कतादा ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दफ़ा पूछा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, और उसके जवाब में उन्होंने उनको ये बताया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना तो बिल्कुल स्ट्रेट थे और ना ही बहुत कर्ली थे, बल्कि उनके दरमियान का मामला था। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि वो कितने लंबे थे, तो हमें ये पता चलता है कि वो कान से थोड़ा सा नीचे और कंधे से थोड़ा ऊपर थे। जैसे आजकल के दौर में हम देखते हैं कि लोगों ने अपने बालों को एक बॉब कट की शेप दी होती है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा दीन हमें खाने के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है, हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से भी बाल जो हैं वो नेचुरली बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को तेल लगाते थे। मैं बहुत से लोगों को तेल लगाते इस तरह देखती हूँ कि जब आप नहाने लगते हैं तो बहुत सा तेल, आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि इतना लगा लेते हैं कि लगता है कि बिल्कुल टपक टपक के गिर रहा है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तेल लगाएंगे तो उससे शायद हमारे बाल ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, और फिर थोड़ी देर तेल लगाने के बाद लोग कोई ना कोई शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि सुन्नत का तरीका ये है कि जब आपने अपने सर को धो लिया है और उसके बाद आपने तेल लिया है, ऑयल लिया है, और आपने उसको बालों की जड़ों तक पहुंचाया है और फिर उसको लगातार लगा रहने दिया है, यानी जब तक आपने नेक्स्ट टाइम अपने बालों को नहीं धोया। अब आप देखें कि कहाँ सुन्नत में बालों के बारे में मोहतात रवैये हैं, उनको सजाना है, उनको संवारना है, और कहाँ आज के दौर में रहते हुए हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि औरत क्या बाल कटवा सकती है, क्योंकि बालों को अगर उसके लोहा टच कर जाएगा तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें समझना है कि बाल और उनकी ज़ीनत और उनका ख्याल रखना ये दीन में हमें किस तरह से मालूम होता है। फिर अब देखें कि हमारे दीन में हमें ये भी बताया गया है कि जैसे एक औरत है और उसके लंबे बाल हैं, उसकी चुटिया है और उसको गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको वो बाल खोलने के लिए या चुटिया खोलने की ज़रूरत नहीं है,
بلکہ اگر اس کے جلد میں، سر کی جو جلد ہوتی ہے وہاں پہ اسکیلپ ہوتا ہے، وہاں تک اگر پانی پہنچ گیا جڑوں تک تو بس اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، خواتین جیسے فیشن کے طور پہ جیسے بریڈز بنا لیتی ہیں، باریک باریک بریڈز بھی ہوتی ہیں، اور ان بریڈز کو پھر ہر وقت کھولنا تو مشکل ہوتا ہے۔ تو کتنا پریکٹیکل سلوشن ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جوڑا بنانا اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ بالوں کو کھول کر پھر نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہ تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آج کے دور میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ استھیٹکس کا دور ہے اور بہت سی ایسی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں جس سے بالوں کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ ایک وہ چیک لسٹ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بالوں کو ڈائی کرنے کی، یعنی جب آپ کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے تو کیا ان بالوں کو کوئی رنگ دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس چیز کے لیے ہمیں محتاط رویے کے لیے کہا گیا ہے کہ بالوں کو کالا رنگ نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں فرمایا ہے کہ اس سفیدی کو تبدیل کرو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔ تو اگر آپ کو اپنے بالوں کو ڈائی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک جنرل رولنگ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جب بھی ہم کوئی بھی معاملہ دین کے مطابق کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں رہتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں۔ تو 2-3 پرنسپلز ہیں جس کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کفار کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ بتایا گیا کہ ہر معاملے میں وہ فیصلہ کریں جس میں ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہو۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو بتائی گئی ہے کہ مرد اور عورت ان کی اپنی اپنی ڈومینز ہیں، یعنی عورت کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو کہ اس کو مرد سا بنا دے، اور مرد کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ وہ عورت دکھنا شروع ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ کہ فیشن کے نام پہ یا کوئی بھی معاملہ جو آج کل کا سمجھے کہ کوئی ٹرینڈ ہے چل رہا، ہم اس کو اس لیے اختیار نہ کریں کہ اس سے ہمیں ہماری صحت کو کوئی خطرہ ہو، یعنی اگر وہ مضر صحت ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈائنگ کے سلسلے میں بھی ہم نے انہی 3 باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے، یعنی کہ ہم کسی کو کاپی نہ کر رہے ہوں، اور اسی طرح سے ایک عورت وہ والے پاپولر کلرز یا پاپولر سٹائلز اختیار کرے جو کہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں اختیار کرنا چاہیے یا استعمال کرنا چاہیے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بربادی لا سکتا ہے۔ پھر ڈائنگ کے لیے ایک اور بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میرے بال ابھی سفید نہیں ہوئے ہیں تو کیا میں پھر بھی ان کا کلر چینج کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، کلر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں لوگ اسٹریکنگ کراتے ہیں، ہائی لائٹس کرواتے ہیں، لو لائٹس کرواتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث آتی ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے اپنے بالوں پہ مہندی لگائی ہوئی تھی اور اس سے بال رنگے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ اگر آپ کے بالوں کا کوئی بھی ایک کلر ہوتا ہے اور آپ نے مہندی لگا لی تو اس سے وہ پورا جو کلر ہوتا ہے اس میں وہ پورا ٹنٹ اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ کتنا ہی اچھا اور بہترین ہے، یعنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا اور اس نے مہندی کے ساتھ وسمہ لگایا ہوا تھا، یعنی اب یہ ایک اور کلر ہے جو کہ وہاں پہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید پسند کیا اور اس سے بھی زیادہ تعریف کی۔ اور اسی طرح ایک اور شخص گزرا جس نے کہ زرد رنگ لگایا ہوا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ان دونوں سے بھی زیادہ تعریف کی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جیسے گولڈن یا یلوش کلر میں اپنے بالوں کو کوئی سٹریکس دیتے ہیں، ہائی لائٹس، لو لائٹس دیتے ہیں، تو اس کی گنجائش وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر بالوں کے سلسلے میں ایک اور ایریا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ کنسرن کا ہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ پریشر پوائنٹ بن چکا ہوا ہے۔ ایکسٹینشنز لگوانا تاکہ آپ کے بال جو ہیں بہت خوبصورت نظر آئیں اور تھک نظر آئیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گنجے پن کی شکایت ہو جاتی ہے،
تو اس کو چھپانے کے لیے کیا وہ وگ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اس معاملے میں ممانعت کرتا ہے، بلکہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص پہ لعنت کی ہے جو کہ ایکسٹینشنز کا استعمال کرے یا پھر وگ استعمال کرے۔ اس سلسلے میں ایک ہمیں روایت ملتی ہے جس میں ایک انصاری لڑکی کی شادی تھی اور اس کے گھر والے تھوڑے پریشان تھے کیونکہ اس کے بال نہیں تھے اور بہت گر چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو جو ہے کوئی وگ لگا دی جائے تاکہ یہ کہ شادی کے موقع پہ وہ ایک اچھی اور پیاری دلہن لگ سکے۔ لیکن جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے اور اس چیز کو ناپسندیدہ کہا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک قسم کا یہ جو چیلنج ہوتا ہے نا کہ فرض کریں کہ کوئی ہمارے اندر نیچرلی کوئی کمی نظر آ رہی ہے جو کہ عام سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم صرف اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برا نہ سمجھیں یا اپنی سیلف اسٹیم کو لو نہ کریں، بلکہ ہمارے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے اپنی شخصیت کا، اور اپنی اگر کوئی ظاہری بات ایسی ہے جو کہ مکمل نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کبھی بھی اپنے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی اعتماد دیتا ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو پہچانو اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھو۔ آج کے دور میں بالوں کی سجاوٹ کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بانڈنگ یا پرمنگ، یعنی اگر آپ کے بال بہت کرلی ہیں تو آپ ان کو اسٹریٹ کروا لیں، اور اگر آپ کے بال بہت اسٹریٹ ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑے سے کرلی ہو جائیں تو آپ ان کی پرمنگ کرا لیں۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا اس کی گنجائش ملتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے اور بہت ریئلسٹک قسم کی وسعت ہے، یعنی کچھ باتیں ان کی ہمیں اجازت دی گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اور گنجائش جہاں پر ہے، ضرورت پڑے تو ان کو اختیار کریں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں سختی سے روکا گیا ہے، تو جن باتوں پہ روکا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ نہ الجھیں۔ لیکن اصل طریقہ کیا ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استھیٹکس میں اور سائنسز میں بہت ترقی ہو رہی ہے اور نئے نئے طریقے آتے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک طریقہ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا، جس میں اسی شخص کے کسی اور بال کی جگہ سے لیا جاتا ہے، ایک سٹرینڈ لیا جاتا ہے اور اس کو پھر وہاں پہ ایک قسم کا پیچ لگا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بال جو ہے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الاؤڈ ہے کیونکہ یہ آپ کے نیچرل بال ہیں، اپنے ہی بال ہیں جو کہ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک طریقہ ہے جو مائکرو نیڈلنگ کا ہے۔ فی الحال جو کچھ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش نظر آتی ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا نیڈلز کے ذریعے وہاں پہ ہلکا ہلکا جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ گنجا پن ہے اس کو پنکچر کیا جاتا ہے، اور جب وہ پنکچر کیا جاتا ہے تو وہاں سے ہی خود جو وہاں پہ نیچرل طریقہ ہوتا ہے بال اگنے کا وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سٹیم سیلز ہوتے ہیں جو وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خالی سٹیم سیلز جو ہیں ان کو لے کر استعمال کرنا، اس سے بھی بالوں کو کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ایک طریقہ ہوتا ہے PRP، جس میں انسان کے اپنے خون کے اندر سے ہی کچھ پلیٹلیٹ پلازما ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، جس کو سمجھیں کہ وہاں پہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو زرخیز بنا دیا جاتا ہے بالوں کے لیے۔ تو یہ تمام طریقے جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ موجود ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں اور ہم صحیح کھاتے ہیں، صحیح طریقے سے رہتے ہیں، اپنے بالوں کی صحیح حفاظت کرتے ہیں اور ان کو کیمیکل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زیادہ امید یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بال بھی ہیلدی رہیں گے۔ اور ان کو تیل بھی لگانا ہوتا ہے تو نہانے دھونے کے بعد، شیمپو کرنے کے بعد لگاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں بہت پولیوشن ہے تو پھر اپنے بالوں کو کور بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بہت سارے معاملات بالوں سے ریلیٹڈ، اگر ہمیں پتہ ہوں کہ اس وقت کی سائنسز کیا کہہ رہی ہیں اور ہمارا دین کیا رہنمائی کر رہا ہے، تو ہم اپنے لیے بہت سے فیصلوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔